अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए अच्छी खबर है। वहां पे नून लीग के एक रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। फिर नवाज शरीफ साहब वहां पे गए, एक रोजा उनका दौरा था, उन्होंने भी वहां पे बहुत तरक्की की बातें की, कहा कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। अब अच्छी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रही है नून लीग, उसका जो अगला फेज है वो शुरू हो गया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के एक रोजा दौरे के बाद नवाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड के दौरे पे चले गए। जी हाँ जी, वो जिनीवा रवाना हो गए। 4 रोज का उनका दौरा है जिनीवा का। उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। लंदन में वो एक हफ्ता क्याम करेंगे, वहां पे उनका तिब्बी मुआयना भी होगा। तो मेरे ख्याल में यकीनन वो कोई देखने गए होंगे कि अब गिलगित बल्तिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाना है, तो वहां पे जाके देखा जाए कि कैसे वहां पे सेहत का निजाम है, दीगर चीजें हैं, ताकि वैसा ही निजाम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर राइज किया जाए। तो बड़ी अच्छी खबर है जनाब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए। नून लीग की क़यादत वहां पे स्विट्जरलैंड कर रही थी, और एक रोजा दौरे के बाद नवाज शरीफ साहब जो कायद है नून लीग के, वो स्विट्जरलैंड के दौरे पे रवाना हो चुके हैं। लंदन के अंदर उनका ये जो दौरा है उसमें मुलाकातें भी होंगी। कहा यह जा रहा है कि कुछ सियासी मामलात भी डिस्कस होंगे। ये निजी दौरा है ऑब्वियसली, अब कौन से सियासी मामलात हैं जो लंदन में डिस्कस होंगे ये क्वेश्चन भी है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। लंदन में अरसा दराज से नवाज शरीफ साहब क्याम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके जो इंपॉर्टेंट सियासी फैसले हैं वो लंदन में ही होते हैं। मियाँ साहब जब वापस आए थे तब भी वो लंदन से ही आए थे, और किस तरह जब उनकी वापसी हुई उसमें लंदन का क्या किरदार था। तो लंदन पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं, पार्ट है। और अब हालिया जो हमारी तारीख है उसमें हम देख रहे हैं कि जिनीवा जो है वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। मरियम बीबी ने भी स्विट्जरलैंड का दौरा किया था, अब नवाज शरीफ साहब भी स्विट्जरलैंड का दौरा कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इसका बुनियादी मकसद यही होगा कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाया जाए, या पंजाब को, पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाया जाए। तो उसका मुशाहिदा करने यकीनन वो गए होंगे। बाकी जो भी उन्होंने काम वहां पे करने वो तो करेंगे ही, लेकिन यकीनन एज ए लीडर जो है वो मुशाहिदा तो करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो अगली दफा जब हम बात कर रहे होंगे तो वो वैसा ही होगा कि जैसे स्विट्जरलैंड के बारे में आप बात कर रहे हो, वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से लोग बात किया करेंगे। अगली खबर जनाब आम की पेटियों के हवाले से। आपको पता है आम का सीजन आ रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन पेटी भेजेगा या कौन पेटी नहीं भेजेगा। पाकिस्तान का आम आपको पता है बड़ा मशहूर है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इंडिया में तकरीबन 1000 इकसाम के आम पैदा होते हैं, और इंडिया से आम बड़ी तादाद में जापान जाता है। लेकिन इस साल पाबंदी लगा दी है क्योंकि हाइजीन का मसला है, वो साथ कीड़े वगैरह चले जाते हैं। अब इस मौके से पाकिस्तान क्या कोई फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान की जो आम की एक्सपोर्ट है, क्या उसमें हम इजाफा कर सकते हैं, उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं? जो लोग इस ट्रेड से वाबस्ता हैं या फिर जो सरकारी लोग हैं वही इसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन आम के हवाले से जो बड़ी खबर ये है कि जनाब सिंध सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पर आम की पेटी लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल जी, सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो सिंध सेक्रेटेरिएट है, कोई भी शख्स वहाँ पर आम की पेटी नहीं लेके आएगा। आपको पता है कि आम की पेटी का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। ज़ियाउल हक साहब का जब त्यारा एक तरह से हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त भी ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आम की पेटियां फटी थी। मुबैना तौर पे कोई चीज़ भी हतमी नहीं है। गालिबन केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज को इस तरह की कोई बुक वगैरह भी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कोई चीज़ भी हतमी नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन आम की पेटी जो है वो एक दफ़ा फिर खबरों में है, और खबर यह है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में आप आम की पेटी नहीं लेके जा सकते। अगर आप में से कोई सोच रहा था कि सिंध सेक्रेटेरिएट में आपने आम की पेटी लेके जानी है, तो इस खबर के बाद मेरे ख्याल में अब आपको एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत शायद जो है हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद, इसलिए कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद बजट भी पास हो जाएगा, तो इन सारे मामलात के बाद शायद कोई एंगेजमेंट की जाए, तहरीक इंसाफ से बात की जाए, उनके लिए कुछ आसानियां पैदा की जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होना होता तो इन इलेक्शन से पहले ही हो जाता। अगर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है या आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, तो उससे वफाकी हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बल्कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट था जहां से आप अंदाजा लगा सकते थे कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए मामला तब्दील हो रहे हैं। लेकिन
لیکن جو کچھ ہم وٹنس کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں اور جو کچھ مبینہ طور پہ تحریک انصاف کی قیادت الزامات لگا رہی ہے، پھر ان کو سمبل بھی نہیں ملا، کشمیر میں آزاد کشمیر میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے، وہاں پہ بھی ان کو سمبل نہیں ملا. تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی ایسا لالی پاپ دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے بعد اور بجٹ کے بعد تحریک انصاف کے لیے سسٹم میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، مجھے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن کچھ جو انسائیڈر ہیں تحریک انصاف کے اندر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ صحافیوں سے بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کی گئی ہیں اور کچھ جو انگیجمنٹ کی بات ہے وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر ووٹنگ پیٹرن کیا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں. اب بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ کلیئر میجورٹی لے. اگر اگین پیپلز پارٹی اور نون لیگ میجورٹی حاصل نہ کر سکی تو آج جو دونوں جماعتیں وہاں پہ کھڑی ہو کے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مل کے وہاں پہ اکٹھے حکومت بھی بنا لیں گے گلگت بلتستان کے اندر بھی. لیکن اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ پوزیشن کافی سٹرونگ ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جس دن ووٹ پڑنا ہے کس کو کتنا ووٹ پڑتا ہے وہ پھر اگلے 2-3 دنوں میں سچویشن ساری کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی، بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں سچویشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ ادھر ایک طرح سے بلاکڈ ہوا ہوا ہے، ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے کوئی جہاز گزر نہیں سکتا. تو ادھر سے جو کچھ لوگ گزر کے آئے ہیں، سیلرز وغیرہ گزر کے آئے ہیں، ان سے بی بی سی نے بھی بات کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی کبھی میزائل جہاز کے اوپر سے گزرتا ہے تو کبھی ملبہ جہاز کے قریب گرتا ہے. آبنائے ہرمز پر پاکستانی اور دیگر ملاؤں نے کیا دیکھا، تو بڑی ڈیٹیل انہوں نے بتایا. ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ آبنائے ہرمز کو اس وقت بھی ایران ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس نے وہاں پہ جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے اور مغرب کو بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑے بڑے جہاز وہاں پہ بھیجے، امریکہ کے بڑے بڑے بحریہ کے اس کے یعنی اس کی نیوی کے بڑے بڑے جہاز ہیں، ان ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان میں میزائل لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ادھر اندر اپنا ایک بھی جہاز نہیں بھیج رہا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیچے سے جب چیزیں آ کے لگیں گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ اپنی آبدوز بھی وہاں پہ نہیں بھیج رہا، تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ایک لیٹسٹ جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ اب ایسے ڈرونز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، آسٹریلیا کی جانب سے مل کے ایسے ڈرونز بنائے جائیں گے جو زیر آب سفر کر سکیں گے، یعنی وہ پانی کے اندر چل سکیں گے. ڈرونز کم قیمت والے وہ ڈرونز ہوں گے، ان کو بھیجا جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ کسی آبدوز کو بھیجتے ہیں یا بڑے جہاز کو بھیجتے ہیں اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور ایران نے اس ساری جنگ کے اندر یہی کیا، اس نے کم قیمت والے ڈرونز استعمال کیے ہیں. دوسری جانب سے امریکہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے میزائل استعمال کر رہا ہے جس سے امریکہ کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو اس وقت بھی ایران کنٹرول کر رہا ہے. جہاں تک معاہدے کی بات ہے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، پس پردہ چل رہی ہیں. جو ایم او یو سائن ہوگا، ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایم او یو سائن ہو جائے ہمارا انیشل، تو اس کے فوراً بعد امریکہ کو جو ہمارے منجمد اثاثے ہیں ان کا 50% جاری کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں ایکسس دینا پڑے گا. کیا امریکہ اس کو مانے گا؟ مجھے نہیں لگتا. اسی طریقے سے جو دیگر طاقتیں ہیں کیا وہ اس کو مانیں گی؟ ایران کے پیسہ جو ہے نا، ایران کا پیسہ وہ مختلف جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے اور یہ پیسہ جا کے مغرب کے اندر ایک طرح سے وہاں پہ پارک کر دیا گیا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی عراق کے جو تیل کا پیسہ ہے وہ امریکہ سے گھوم کے آتا ہے. جب عراق جنگ ہوئی تو اس کے بعد عراق کے تیل کا یہ فیصلہ ہوا کہ جناب وہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا امریکی بینک کے اندر. وہ بینک اکاؤنٹ نیو یارک میں ہے غالباً. جو بھی تیل وہ بیچتا ہے عراق، وہ پیسہ پہلے اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے، وہاں سے گھوم کے وہ عراق آتا ہے. جس دن ان کی مرضی ہوگی وہ اس کو روک دیں گے. تو اسی طریقے سے خواہش تو یہی تھی کہ ایران کا جو تیل ہے اس کو بھی کچھ اسی طریقے سے ٹیکل کیا جائے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. اور اب جو ہے معاملات کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ مجبوری ہے. لیکن یہ جو 50% اثاثے جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے انفریز کرنے کی بات ہے، کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہوگا آنے والے چند دنوں میں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ ایران کے لیے جو پابندیاں ہیں
وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بھائی آپ ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں۔ اچھا، دوسری جانب جو جوہری معاملہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ کسی صورت میں بھی جو آپ کی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور یہی تنقید ٹرمپ انتظامیہ پہ بھی ہو رہی ہے کہ بھائی ماضی میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک اچھا بھلا معاہدہ کر لیا تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کوئی کمزور معاہدہ کریں گے۔ ٹرمپ کہتا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران اور رشیا نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے 25 ارب ڈالر کا، اور اس میں یہ ہے کہ جو نیوکلیئر سیکٹر ہے اس میں دونوں ممالک تعاون کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے کلیئر سگنل ہے امریکہ کو کہ بھائی ہم روس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر یا نیوکلیئر جو یہ سیکٹر ہے اس میں کام کرنے کے لیے ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ایم او یو بھی سائن ہو گیا ہے جس کی مالیت 25 ارب ڈالر ہے۔ اچھا، اسی خبر کے اوپر جو کیٹلن ہے، آپ کو پتا ہوگا امریکی صحافی وہ جو یہاں پہ بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے صدر ٹرمپ کو ٹیگ کر کے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو صدر ٹرمپ ہیں puts everything on the line to stop Iran's nuclear ambitions، کہ صدر ٹرمپ نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا کہ ایران کا جو نیوکلیئر ایمبیشن ہے، اس کا جو جوہری خواب ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ رشیا سائنز اے 25 بلین ایم او یو ٹو کوپریٹ ود تہران آن نیوکلیئر۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف امریکہ جو ہے اس نے سر دھڑ تن پتہ نہیں مال دولت ہر چیز کی بازی لگا دی کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو روکنا ہے، دوسری جانب رشیا جو ہے وہ ایک ایم او یو سائن کر رہا ہے کہ بھائی ہم نیوکلیئر سیکٹر کے اندر آپ سے کوپریشن کریں گے۔ اچھا جی، اسرائیل نے آپ کو پتا ہے کہ لبنان کے اندر اس نے اپنی فوج بھی بھیجی ہوئی ہے، آلدو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لبنان کا جو دارالحکومت ہے بیروت، وہاں پہ کوئی فوج نہیں بھیجیں گے، وہاں پہ تو آپ نے ویسے بھی فوج نہیں بھیجنی تھی، آپ نے جس علاقے میں بھیجی ہوئی ہے جنوبی لبنان میں، وہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ اپنی فوج کو کھڑی کر دیں یا اپنے میزائل وغیرہ یا اس طرح کے سسٹم وہاں پہ نصب کر دیں۔ وہ کافی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایران بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو حزب اللہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل جنوبی لبنان سے واپس نہیں جائے گا، اپنے ملک میں اس کی فوج واپس نہیں جائے گی، تب تک ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی جنگ بندی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ رجیم چینج کے حوالے سے ہے۔ ایک اور رجیم چینج کی تیاری ہو رہی ہے، حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ دوبارہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، اور اس دفعہ امریکہ جو رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے وہ میکسیکو میں کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور صحافی نہیں کہہ رہا، یہ میکسیکو کے صدر کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، گارڈین نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ میکسیکو کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس از پلاٹنگ ٹو ویکن گورننگ پارٹی، جو اس وقت حکمراں جماعت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس میں وہ مختلف کوئی وہ کہہ رہے ہیں جی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اسکینڈلز کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان کا الزام یہ ہے کہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، گورننگ پارٹی ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سے امریکہ خوش نہیں ہے اور امریکہ رجیم چینج چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پرماننٹ بنیادوں کے اوپر اس پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے جب تک اس کے اندر ایسی قیادت سامنے نہ آ جائے جو امریکہ کو قابل قبول ہو، جن کو امریکہ پسند کرتا ہو، جن کے ساتھ مل کے امریکہ کام کر سکتا ہو۔ تب تک امریکہ کوشش کرتا رہے گا کہ جناب وہاں پہ پارٹی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے، وہاں پہ کوئی رجیم چینج کی جائے۔ اب یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ملک ہے جو رجیم چینج کروانے کی وجہ سے مشہور ہے وہ صرف اور صرف امریکہ ہے۔ باقی ممالک بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں جتنا گھناؤنا کردار اور جتنا اگلی کردار امریکہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ کہیں پہ مشنریز بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے کیوبا کے اندر متعدد بار کوشش کی کہ حکومت کو ٹاپل کیا جائے۔ 60s میں بے آف پگز کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، جس طرح انہوں نے کردوں کو اکٹھا کیا تھا نا، اور کہہ رہے تھے ہم ایران کے اندر بھیجیں گے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ فلاپ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلینز آف ڈالر انہوں نے لگائے، اسلحہ اکٹھا کیا، لیکن وہاں سے یہ کسی کو اندر نہیں بھیج سکے۔ اسی طرح 60 کی دہائی کے اندر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو اسلحہ دیا، اور جو بے آف پگز ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے گوانٹانامو بے ہے، وہ بھی کیوبا کے قریب ہے، وہاں پہ امریکہ نے جس طرح پوری دنیا سے لوگوں کو اغوا کیا اور وہاں پہ رکھا، تو بے آف پگز کے ذریعے یہ کیوبا کے اندر جو ہے در اندازی کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ جا کے ایمفیبیس انہوں نے لینڈنگ کی، یعنی سی کے اوپر جا کے لوگوں کو اتارا۔ اس میں کچھ سی آئی اے کے لوگ تھے، کچھ مرسنریز تھے، کچھ کیوبا کے ڈیسیڈنٹس تھے، ان سے حملہ کروایا، لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا۔
اس طرح کے کرائے کے فوجی ہیں جو اس طرح کی مختلف جو کوز ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں افریقہ کے اندر، ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر. اس میں سابق جو ہے یورپین فوجی بھی ہیں، امریکن فوجی بھی ہیں، ساؤتھ امریکہ کے فوجی بھی استعمال ہوتے ہیں، ویل ٹرینڈ قسم کے. بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ افریقہ کے ایک ملک کے اندر حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کچھ وہاں پہ اس طرح کے مرسنریز گئے، فوجی گئے، ان کو پکڑ لیا گیا. اور اس میں کس کا نام آیا، کون پکڑا گیا؟ برطانیہ کی جو سابق وزیر اعظم ہیں مارگریٹ تھیچر صاحبہ، ان کے صاحبزادے پہ الزام لگا کہ وہ اس افریقی ملک کے اندر جناب تختہ الٹ رہے تھے، حکومت کا رجیم چینج کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ معدنیات بڑی زیادہ تھی. ان کے اوپر جو کنٹرول کرنا ہے وہ بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ اپنی من پسند حکومت آئے. تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کسی دن تفصیلاً ولاگ بناؤں گا آپ کے ساتھ اور بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون کون سے گروپس ہیں جو ابھی بھی آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں، کیسے حکومتیں گراتے ہیں. پہلے اس کی ایک بڑی کروڈ فارم ہوتی تھی کہ آپ 100-200 فوجی تیار کریں، بندے اس طرح کے تیار کریں، کرائے کے فوجی بندوقیں اٹھائیں، ادھر جائیں، تختہ الٹ دیں. اب اس کی ماڈرن ویز ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جو رجیم چینج کی ایک طرح سے عادت ہے امریکہ کی، یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی. وہ اب عادت ڈیولپ ہو چکی ہے، اور جب وہ عادت ایک ڈیولپ ہو جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ بھائی یہ کام بار بار کیا جائے. اور جہاں پہ بھی کوئی بھی ایسی حکومت آتی ہے جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی، تو وہاں پہ پھر امریکہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فارغ کیا جائے. اور اسی قسم کے الزامات اب میکسیکو کے اندر بھی لگ رہے ہیں. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.